अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है क्योंकि अगले 2-3 रोज़ के अंदर ही कौमी बजट जो है वो रवा माली साल का उसकी आमद है। और अब ये कहा जा रहा है इस्लामाबाद में कि 2 बजट्स बनेंगे। एक वो जो दिखाया जाएगा और एक वो जो पहनाया जाएगा, यानी जो इम्प्लीमेंट होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बजट में जितना मर्जी नारेबाजी कर ली जाए, उसका फ़ायदा क्या है? भुगतना तो आने वाली हुकूमत को पड़ेगा, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई और गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोलॉन्ग्ड इंटरिम गवर्नमेंट हो। इस हुकूमत ने अपना बजट दे देना और ये इनका 5वां बजट है, गालिबन आखिरी बजट है और अगले बजट से पहले इलेक्शंस मुतवक्के हैं। लेकिन आम आदमी क्या ज़िंदा रह पाएगा? क्या 9,000 रुपया जो पंजाब और 8,000 रुपया जो वफाकी हुकूमत ने मिनिमम वेज तजवीज़ की हुई है एक मज़दूर की, एक टेक्नीशियन के टेक्निकल मज़दूर की, क्या उसके अंदर 8,000 रुपये के अंदर कोई शख्स इज़्ज़त का रोज़गार कमा सकता है या नहीं? हमें बताएंगे इस पे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, MQM के डिप्टी कन्वेनर हैं और रुकन पार्लियामेंट हैं और वज़ीर भी हैं। हमें थोड़ी देर में जॉइन कर रहे हैं, जॉइन बल्कि किया है उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। हमें जॉइन करेंगे डॉक्टर सलमान शाह और हमारे साथ हैं इस्लामाबाद में अरशद शरीफ, ब्यूरो चीफ हैं दुनिया टीवी के और अपना शो करते हैं। डॉक्टर साहब, बात यह है कि MQM को शैडो बजट पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं, हुक्मरान भी हैं, हुकूमत में भी हैं, आप हुकूमत के साथ बजट बनवा लेते हैं, अलग से क्यों दे रहे हैं? ये तो अपोजिशन का काम है। एवरी पार्टी इज गवर्नमेंट इन वेटिंग, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में वो छोटा पार्टनर हो। वो अगले इलेक्शन में चाहती है कि उसको बड़ा शेयर मिले, वो अपने मंशूर और अपनी पॉलिसियों से अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। हम ये समझते हैं कि कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का माशी विजन जो उनका चार्टर ऑफ इकॉनमी है, अब पाकिस्तान की बका और सलामती, पाकिस्तान के सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए इस बजट में ऐसे बुनियादी इक़दामात लेने की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान के आम शहरी जो मार्जिनलाइज हो गए हैं, दीवार से लगा दिए गए हैं, सेंस ऑफ एलिनेशन उनमें है, उनका माशी अमल में कोई हिस्सा नहीं है, उनको कई धारी तलवार से काटा जा रहा है। एक तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस या टैक्सों की भरमार है जो गरीबों पर, मुतवसत तबके पर जो है वो बिजली बनकर जो है वो गिर रही है, और दूसरी तरफ कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन है, यानी लोगों जो जो डिस्काउंट रेट है वो बहुत ऊपर चले गए हैं। बिजली तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और उसमें फिर कोई सिक्योरिटी नेट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नेट, कि जिसमें अमीर और गरीब का ये जो बढ़ता हुआ फ़र्क है और ये जो 2% मरात याफ्ता तबका है, सिर्फ उसके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। हमने ये अपना फ़र्ज समझा कि हम एक गाइड, एक रेफरेंस सामने लाएं। हमारे बजट में जो इक़दामात हमने तजवीज़ किए उसमें जहां हमने 500 अरब के नेट, वैसे तो 800 अरब, 500 अरब के नेट इजाफी वसाइल फराहम किए, 400 अरब डायरेक्ट टैक्स की मद में और 100 अरब के करीब इनडायरेक्ट टैक्स की मद में। वहीं हमने सब्सिडी के जरिए जो तवानाई का बहरान है और डेवलपमेंट बजट में प्रायोरिटीज़ को असर नौ उसका तयन करके हमने तवानाई के बहरान को, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के खात्मे के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम, ये जो सब्सिडी कल्चर है ना डॉक्टर साहब, मैं तो इसके माजरत के साथ बड़ा खिलाफ हूँ। आपके जो यहाँ पे बैठे हैं जहांगीर तरीन साहब और ये इस तरह के सारे लोग ये सब्सिडी से फ़ायदा उठा लेते हैं, गरीब आदमी को तो मिलता नहीं है। मैंने आपका बजट जो पढ़ा है, ओवरव्यू पढ़ा है, मैंने तफसीली तौर पे नहीं पढ़ा, हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो। आपने कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश किया नए सूबे के लिए, जनूबी पंजाब के लिए, लेकिन आपने उसके लिए बजट नहीं मुख्तस किया। तो क्या वो आपकी करारदाद जो थी वो सिर्फ एक क्या कहते हैं सियासी किस्म का इंतकाम था किसी जमात से? देखिए, करारदाद भी हमने पेश की और हमने तो सबसे पहले पाकिस्तान में नए सूबों के लिए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हमने बिल भी मूव किया। किसी और पार्टी ने अभी तक बिल नहीं मूव किया है, तो वो बिल मूव करना एक आईनी तरमीम आपने दिया ना उसका। अगर इस साल बजट आना और इस साल बनना है तो आपने उसके लिए कोई मुख्तस नहीं किया। देखिए, वो तो प्रो रेटा बेसिस पे जो एलोकेशन होती है, जितने अजला जुनूबी पंजाब के अंदर जो हम कंसीव कर रहे हैं उसको उसी बुनियाद पर जो है वो ये वफाक का बजट है। और ये वफाक का बजट हमने सूबों के लिहाज से नहीं, हमने तो चारों सूबों को कितने पैसे जाएंगे, अगर इंशाल्लाह 5 और 6 सूबे होंगे तो उन सूबों को क्या ट्रांसफर जाएगी, हमने तो सूबों
کہ دیکھیں 25% ہم نے صوبوں کے وسائل میں اضافہ کیا. پچھلی مرتبہ جو وسائل ملے تھے وہ کوئی 20% کے وسائل ملے تھے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی مجھے ایک بات جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ اس پہ ایک نان ڈیولپمنٹ ایکسپینس بھی انکر ہونا ہے، کیونکہ جب ایڈمنسٹریشن جو ہے پوری کی پوری وہاں پہ بننی ہے اس کے لیے آپ نے کوئی رقم نہیں مختص کی ہے. اس کا مطلب ہے یا تو وہ پلاننگ میں نہیں ہے یا اس سال نہیں اگلے سال نہیں بننا ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں 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 ایسا نہیں. اگر آپ غور کریں اس بجٹ میں تو اس میں کسی صوبے کا نام نہیں ہے. اس صوبے کو کوئی علیحدہ سے بجٹ نہیں ہے. جو صوبوں کو اکٹھا پہلے 1200 ارب کے وسائل جاتے تھے اس سال جو رواں مالی سال، اگلے سال کے لیے جو ہم نے پروپوز کیا وہ 1500-1600 ارب کے برابر ہے، جو کہ 25% اس میں اضافہ ہے. یہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چاروں صوبوں کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال جب بھی ہم یہ عوام کے تعاون سے اور یہ پولیٹیکل ول جب پارلیمان کو موقع ملے گا اور یہ بل آئیں گے، اول تو اس میں اب لیڈ لینی ہے پنجاب حکومت پنجاب کو اور حکومت خیبر پختونخوا کو. جبکہ پنجاب میں تو یہ قرارداد بھی منظور ہو گئی، اب 2/3 سے انہیں اس بل کو منظور کرانا، صوبہ بن جائے گا. یہ 1600 ارب میں سے جو وسائل جنوبی پنجاب کے ان کو مل جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بجٹ کی ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں جاتی ہے، $10.5 بلین، اور لگ بھگ ایک خاطر خواہ رقم جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ میں بھی جاتی ہے. آپ ڈیٹ سروسنگ کو کس طرح ریڈیوس کر رہے ہیں، اور کیا آپ کے بجٹ پلان میں آرم فورسز کا بجٹ انکریز ہو رہا ہے، ریڈیوس ہو رہا ہے، کہ یہی رہ رہا؟ حکومت کے رواں مالی سال کے بجٹ میں 495 ارب روپے جو ہے وہ دفاعی بجٹ پر مختص کیے گئے ہیں. ہم نے اس میں کٹوتی کی ہے 10% کی، اور ہم نے 450 ارب روپے کے وسائل دیے. ہم نے کہا کہ اب پاکستان بھارت تعلقات میں نمایاں طور پر بہتری آ رہی ہے. تجارت کو جو ہے کہ فروغ کے لیے جو ہے وہ دو طرفہ جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے اس کو اور بہتر بنانے کے لیے ہر سرحد کے ان جو جہاں پر اس سے پہلے تجارت ہوتی رہی ہے، کشمیر میں ہو، واگا پر ہو، مناباؤ کھوکرا پار پر ہو، یا بھاولپور کے جو ہے وہ علاقے میں ہو، تو ہم نے سب جگہ کے لیے یہ پروپوز کیا ہے کہ یہاں کے روڈ اور ریل لنک بھی بہتر بنائے جائیں. اگر کراچی ممبئی کے درمیان فیری سروس جو ہو سکتی ہے تو اس کی بھی ہم نے اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک پروگرام ہم نے جو 250 ارب کا ہم نے ڈیڈیکیٹڈ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام دیا 500 ارب میں سے، جو کہ یہ پہلے بے نامی میں لے جاتے تھے، مسیلینیس، کنٹینجنٹ لائبلٹی اور ادرس کر کے. اس طرح 200 ارب روپے کہاں ڈسکریشنری خرچ ہوتے تھے. ہم نے کہا ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، عوام کے سامنے حقائق سامنے آنی چاہیے. یہ 200 ارب کے وسائل میں نے ایک طرف تو سبسیڈی میں یوز کیے ہیں توانائی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے، اور کھاد پر اور فوڈ پر میں نے سبسیڈی دی ہے، اور ایگریکلچر ریفارم میں چھوٹے کسانوں، ہاریوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے، زمینداروں کی حالت زار کو بہتر. اور ڈیولپمنٹ میں بھی میری جو پرائیورٹی ہے وہ انرجی، توانائی کا بحران ہے، پانی ہے، اس کے بعد ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان میں اس وقت جو سب سے جو بڑا مسئلہ وہ ہیومن ریسورس کا ہے. اگر انسانی وسائل کی ترقی ہو، انہیں ہم ان کے اسکلز میں، ان کے ہنر میں، ان کی قابل صلاحیتوں کو بہتر بنائیں، تو پوری دنیا میں تو اس کا مطلب ہے یہ جو پروگرامز ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے حکومتی پروگرامز جو ہیں جیسے ٹیفٹا وغیرہ ہے، آپ ان پہ بالکل عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ان کو ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت لینا چاہتا ہوں، مشن کے طور پر قائد تحریک الطاف دیکھتے ہیں. جب تک ہم یہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے اپنے انسانی وسائل کو وسعت دینے میں، بہتر بنانے میں. چوتھا ہمارا پروگرام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں ملیشیا کا ماڈل ہو، ساؤتھ کوریا کا ماڈل ہو، یا ابھی تازہ ترین چند سالوں میں انقلاب ہے چائنا اور انڈیا جو کہ سپر پاورز بننے کی طرف جا رہے ہیں. پھر چے پدی کا شوربہ ویتنام کو دیکھیں، آپ تھائی لینڈ کو دیکھیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں. وہاں پر انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ نمایاں طور پر سرمایہ کاری کی، اور یہ انفراسٹرکچر پاور کا انفراسٹرکچر بھی ہے، یوٹیلیٹی کا انفراسٹرکچر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ شہروں کا، یعنی جو چھوٹے اور بڑے شہر ہیں، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، کوئٹہ ہے، خوزدار ہے، گوادر ہے، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، ہمیں جو ہے وہ پشاور، اسی طریقے سے ان شہروں میں انویسٹمنٹ، جیسے کراچی اور لاہور کے لیے ہم نے ماس ٹرانزٹ پروگرام کو جو ہے وہ وفاقی، اگر صوبائی حکومتیں نہیں بنا دی تو وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں لیڈ لینی ہوگی. اور ہم نے وہ وسائل بچا کر دکھائیں، اضافی وسائل موبلائز کیے ہیں، خسارے کو آدھا کیا. 1150 ارب روپے کا خسارہ تھا جو کہ 6% بنتا ہے جی ڈی پی کا، ہم اس کو 3-3.5% پر لائیں، 650
جو ہے وہ ارب روپے پر. ڈیٹ سروسنگ کا آپ نے کہا 1000 ارب روپے, 750 ارب روپے مقامی سود کے یعنی قرضوں کے سود میں صرف ہم مقامی بینکوں کو دے دیتے ہیں, اور باہر کا جو سود ہے وہ 250 ارب روپے ہم اس میں سے وہ رقم ادا کرتے ہیں. تو 1000 ارب روپے تو 10% ترقی کی رفتار قرضوں کے اضافے میں. تو ہم نے اس کو اس طرح ایڈریس کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوگا, تو ایس ایم ایز چھوٹی گھریلو صنعتوں کے لیے سرمایہ حاصل ہوگا, لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ سرمایہ ملے گا. یہ سرمایہ جو حکومت 1100 ارب روپے لے لیتی تھی اور اس پہ وہ 14% کا سود دیتی تھی, تو حکومت کے جو قرضے ہیں اس کے بوجھ میں بھی کمی ہوگی جب ڈسکاؤنٹ ریٹ. تو اس کا دو فائدے ہیں, ایک تو سرمایہ کاری کے عمل کو فروغ ہوگا, پیداواری کے عمل کو فروغ ہوگا, برآمدات کو اس سے فروغ ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار پیدا ہوگا اگر ایس ایم ایز کو دیں گے. پھر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ 50 ارب روپے ہم صرف لوگوں کو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا کر رہے ہیں, انہیں ہم محتاج بنا رہے ہیں کہ بس آپ نے قرآن اندازی سے نام لیے کہ غربت کی تو ہم نے اس میں 25 ارب روپے تو اسی اسکیم کے تحت رکھے, اور 25 ارب روپے بے نظیر انکم جنریشن پروگرام سیلف امپلائمنٹ کے لیے کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, اور ملک کی جیسے گرامین بینک کا ماڈل ہے بنگلہ دیش کا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے رکھی ہے. اور پھر جو ریونیو سائٹ پہ ہم نے جہاں ڈائریکٹ ٹیکس میں ہر قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس ہونا چاہیے, یعنی جس کی تنخواہ ایک عام صحافی ہو, ایک عام کلرک ہو, ایک عام جو ہے وہ سرکاری ملازم ہو تنخواہ دار, تو وہ ٹیکس دیتا ہے 3.5 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی پر. تو بڑے وڈیرے جاگیردار, بڑے سرمایہ دار اور اکثریت ہمارے پارلیمنٹیرین کی وہ ٹیکس نہیں دیتی ہے. ٹیکس کی چوری کو کیسے ختم کریں گے, اس کی مانیٹرنگ کو کیسے امپروو کریں گے, ایف بی آر کی ایفیشنسی کو کیسے بڑھائیں گے, ہیومن انٹریکشن کو کیسے کم کریں گے, یہ ساری تجاویز ہم نے دی. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اسمگلنگ, ڈی ٹی آر ای کے مس یوز کو کیسے روکیں گے, اور انڈر انوائسنگ کے مس یوز کو کیسے روکیں گے, اور اس سے کیسے اضافی وسائل پیدا ہوں گے. سب سے نمایاں اقدام سیلز ٹیکس جو 16% کی شرح ہے, اس سے تو کوئی موقع ہے ہی نہیں اکانومی کی بحالی کے لیے. دیکھیں اس وقت صرف معیشت کو بحال نہیں کرنا بلکہ اسے پائیدار بنیادوں پہ اس کی ترقی کی رفتار کو بڑھانا ہے, مسلسل بڑھانا ہے. میں یہ سمجھا, میں بالکل وائنڈ اپ کر رہا ہوں اصل میں, کیونکہ آپ کی باتوں میں جو مجھے جو کی نوٹس نظر آئے ہیں وہ ہے کہ ڈی ایف آئیز انکریز کرنی ہے, پروڈکشن انکریز کرنی ہے, ایکسپورٹ انکریز کرنی ہے, پروونشل انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, ہیومن ریسورس کو کلٹیویٹ کرنا ہے, اسمگلنگ کی روک تھام ہے, انرجی ریسورس پروڈکشنز ہیں بیسیکلی. آئی مین ایکسلنٹ. لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں آپ سے یعنی ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن میں خاص طور پہ سبسڈیز کے ایشو پہ, لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سولو پروگرام کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کے اوپر تفصیلاً بات چیت ہو سکے. آج ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ایم کیو ایم کہتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب جہانگیر خان ترین اور ڈاکٹر سلمان شاہ ارشد شریف. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. اصل میں نے ان کو ٹائم اس لیے زیادہ دیا کہ ایم کیو ایم نے ایک شیڈو بجٹ پیش کیا ہے اسلام آباد میں 2 دن پہلے, اور کم از کم ایک پارٹی نے یہ لیڈ ضرور لی ہے, اس کو اس بات پہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ صرف حکومتی بجٹ کو انہوں نے کرٹیسائز نہیں کیا بلکہ کچھ انہوں نے اس میں امپروومنٹس دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح کی جا سکتی ہے. آج جب اس پروگرام کے لیے میں آ رہا تھا تو مجھے جہانگیر خان ترین جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے ایکسپلین کیا ٹیلی فون کے اوپر کہ انہوں نے بھی کچھ اعداد و شمار تیار کیے ہیں پر کیپٹا ڈیٹ کے حوالے سے, انفلیشن کے حوالے سے, جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے. جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھے, میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنے یہ چارٹ ایکسپلین کریں, پھر ان سے میں بات کرتا ہوں. جی جہانگیر. جی دیکھیں, پی ٹی آئی میں جو ہمارا پالیسی ونگ ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, ہم لوگوں نے اکانومی پہ کوئی 2-3 مہینے سے کام کرنا شروع کیا ہوا ہے, اور ہمیں پلان اور ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ جب تک انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آئے تو ہم پہلے دن سے ایک پلان کے ساتھ آئیں اور اس حساب سے کام کرنا شروع کر دیں. تو سب سے پہلے تجزیہ یہ کیا گیا ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں اور اس حکومت کی وجہ سے کیا ہوا. تو میں 5 گراف دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے جی پر کیپٹا ڈیٹ, یعنی کہ ہر پاکستانی انسان کے اوپر کتنا وزن ہے لون کا جو یہ حکومت نوٹ روز پرنٹ کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک ورٹیکل لائن لگائی ہوئی ہے, جب اس حکومت آئی ہے تو کیا تھا پہلے اور اس کے بعد کیا تھا. تو یہ ماشاءاللہ ان کے پیریڈ میں تمام جو لون تھے وہ ڈبل ہو گئے ہیں. پر کیپٹا ڈیٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے اور ایسی تیزی سے اوپر جا رہی ہے کہ یہ اگلے سال میں جا کے مزید یا جو بھی بجٹ بنائیں یہ اس ملک میں تباہی پھیر دے گی. جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی 10% سے اوپر ہے,
اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا لمبا کبھی بھی وقت نہیں آیا کہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ، ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہو، اور یہ تو 20% سے بھی اوپر چلی گئی تھی، اور ابھی بھی وہیں پہ واپس ہے، تھوڑی کم ہوئی کیونکہ انہوں نے ری بیس کیا تھا، اس کے بعد پھر بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ آگے آ جائیں تو ساتھ معیشت کی گروتھ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کہ کیسے ڈائیو ماری ہے اس نے، ڈائیو بالکل ڈائیو ماری ہے، جیسے ان کی لائن آپ دیکھیں، یہ لوگ آئے ہیں تو یہ ڈرائیو کہاں سے کہاں چلے گی۔ یہ بھی ہسٹورک ہے کہ 4 سال میں اتنی لو گروتھ کسی بھی، جب سے پاکستان بنا ہے اتنے برے حالات نہیں ہوئے۔ اب ان کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، نوٹ پرنٹ کر رہے ہیں، سارے پبلک سیکٹر سے انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، تو اگلے گراف پہ چلیں کہ پاکستان کے بزنس مین نے کیسے ریئیکٹ کیا ہے۔ یہ جو نیچے والی لائن ہے یہ ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ، یعنی کہ لوگ اس معیشت میں انویسٹمنٹ کتنی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئندہ گروتھ ہونی تھی یا آئندہ نوکریاں ملنی تھی، لوگوں کو روزگار فراہم ہونا تھا۔ تو یہ سب سے زیادہ نمایاں نقصان اس ملک کو جو پہنچایا گیا ہے ان کی پالیسی سے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بند ہو گئی ہے، اور ان تمام چیزوں کا بٹ اس کو دیکھ کے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ 40% بزنس مین جو ہیں، انڈسٹریلسٹ خاص طور ٹیکسٹائل سیکٹر کے، جب وہ بنگلہ دیش ری لوکیٹ کر گئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کر رہے ہیں، تو یہ تو اور ابھی نیچے جانے والی ہے اس کا مطلب۔ یہ بالکل، یہ اور اوپر سے بجلی بالکل ہی انہوں نے پروڈکشن ختم ہو گئی ہے، اور آج کل 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ تمام چیزوں کی، اچھا اس کی نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے جو اگلا گراف ہے، فائنل گراف ہے، یہ کلاسک اسٹیگفلیشن کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ گروتھ جی ڈی پی کی بھی نیچے جا رہی ہو اور مہنگائی اوپر جا رہی ہو۔ عام طور پہ مہنگائی جب بڑھتی ہے، جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تو اس لیے مہنگائی بھی ساتھ بڑھتی ہے، مگر کم از کم گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کی تنخواہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک کلاسک ٹریپ ہے کہ جس میں آپ کی جی ڈی پی گروتھ نیچے جا رہی ہے، 2%، 2.5% پہ ہے، اور آپ کی مہنگائی جو ہے وہ 10 اور 15% کے درمیان جا رہی ہے۔ تو اس حکومت نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو تماشا کیا ہے، اب سارے کے سارے اثر ہم لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے، عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، اور آئندہ حکومت کے لیے بہت مشکل کام یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں کہ یہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ابھی بھی اپنی پالیسیز ٹھیک کر لو، ابھی بھی بجلی کے مسائل حل کریں، ابھی بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جہانگیر صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہم نوٹ پرنٹ کر لیتے ہیں اور ان کو ہم بجلی آئی پی پیز کو پیسے دے دیتے ہیں۔ اگر 300، 400، 500 بلین روپے کے آپ نوٹ پرنٹ کرتے ہیں تو اس سے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو جائیں گی، افراط زر اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ جس کی اس وقت 50,000 روپے تنخواہ ہے وہ گھر کا کچن نہیں چلا سکے اس کی گا۔ میں 50,000 تنخواہ کی بات کر رہا ہوں۔ 50,000 کی تنخواہ کا مطلب ہے اصل میں 25,000 رہ جائے گی اصل ٹرمز میں۔ اور سب سے دوسری بات ظلم کی یہ ہے کہ اگر یہ پرنٹ کر بھی دیں چلو، مگر جب تک آپ ان کو مینجمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے ان بجلی کی کمپنیوں کی، تو جس دن یہ ختم کریں گے اگلے دن سے اس کی ڈیٹ بڑھنی پھر شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تو ان لوگوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ اب میں تو دعا کرتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ لوگ جائیں گے تو کوئی بہتری آنی شروع ہو جائے گی، مگر یہ ایک جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں ان کو کہ وہ جلدی تو جائیں گے نہیں، کیونکہ آپ سے لانگ مارچ ہونی نہیں ہے، آپ سے لانگ مارچ ہونی نہیں، کچھ ہونا نہیں، تو جلدی کیوں نہیں، جائیں گے؟ آپ دیکھ لیں جب وقت آئے گا تو ایسی لانگ مارچ ہوگی کہ آپ یہ سب یاد کریں گے، اور پھر ہم بیٹھ جائیں گے کہ اسلام آباد میں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر سلمان شاہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مبشر، کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے، تھینک یو ویری مچ، آج سے تقریباً کوئی 5 سال پہلے میں نے آپ کے ساتھ پہلا ایک پروگرام کیا تھا بجٹ کے اوپر، اس وقت آپ فیڈرل گورنمنٹ میں تھے اور ایک اور چینل کے لیے۔ تب آپ نے مجھے پہلی باری کوئی اکانومی اور فائنانس کی چیزیں سمجھائی تھیں، جیسے کوئی ایک بچے کو یا طالب علم کو سمجھاتا ہے۔ اور آج میں جب ان کو یاد کر رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ ہمارے پاس، یعنی جو فنڈامنٹلز ہیں انویسٹمنٹ کے، لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی، انرجی ریسورس، اور ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں گروتھ کے، وہ سارے ریڈنڈنٹ ہیں۔ تو پھر آج میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک عام پاکستانی کو یہ کیسے جھوٹی خوشخبری دے سکتا ہوں کہ نہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں ٹھیک ہوں گے۔ دیکھیں، آئی تھنک کہ اس گورنمنٹ کے لیے تو ذرا مشکل ہے کہ یہ حالات ٹھیک کر لیں، کیونکہ اگر 4 سال میں ان سے نہیں ہوئے تو اگلے 6 ماہ میں یہ کیسے ٹھیک کریں گے۔ بٹ آئی تھنک جو خوش آئند بات ہے کہ ہم ایک الیکشن کی طرف جائیں گے اور عوام کو ایک موقع ملے گا کہ وہ ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ بھی کریں گے، اپنی حالت بھی دیکھیں گے، اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ فیوچر میں انہوں نے کس کو لے کے آنا ہے۔ اگر وہ اچھے طریقے سے ایویلیویشن کریں اور ووٹ کریں گے تو آئی تھنک کہ پھر ایک چینج آنا شروع ہوگا۔
اینڈ ڈیفینیٹلی پاکستان کے مسائل اس طرح کے نہیں ہیں کہ یہ کوئی اسٹرکچرل بیسک پرابلمز ہیں, یہ مینیجریل پرابلمز ہیں. اور یہ جو جہانگیر خان نے آپ کو چارٹ سارے دکھائے ہیں وہ تو آئی مین یو کین سی اٹ ویری کلیئرلی کہ جب سے یہ آئے ہیں تو ڈاؤن گیا, ان سے پہلے اپ جا رہا تھا. تو مین ڈفرینس از دا گورننس, پریویس گورننس کمپیئر ٹو دیئر گورننس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ بھی اگر آپ نے آگے بھی جانا ہے, جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے اس کو اپنی کریڈیبلٹی پہلے اسٹیبلش کرنی پڑے گی. عوام کا جب کانفیڈنس ان میں ہوگا اور سرمایہ کار جو ہے وہ جب کانفیڈنس میں آئے گا پتہ تو نہیں یہ کب کا آئے گا کانفیڈنس میں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کا جو ایگزسٹنگ لوکل سرمایہ کار ہے وہ تو بنگلہ دیش, سری لنکا اور تنزانیہ شفٹ ہو رہا ہے, ایون ملیشیا. تو آپ باہر دیکھیں والا کون آئے گا؟ اپنا ملک ہوتا ہے, ہمارے لوگ پہلے انویسٹ کریں گے, انہی نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہی انجن آف گروتھ ہوگا. دیکھیں نہ پرائیویٹائزیشن کی ہے, نہ انہوں نے کسی کو انسینٹیوائز کیا ہے کہ اس ملک میں انویسٹ کیا جائے. کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں اتنے شاکنگ ہیں کہ آئی مین اب تو وہ بے حس ہو چکے ہیں قوم. That's an understatement. اس کے That's an بعد understatement. آپ دیکھیں کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ آئی تھنک 90% ان کا کام اس چیز میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ بدعنوانی کو روکا جائے اور اس ملک کو پٹڑی پہ چڑھایا جائے. سو آئی تھنک کہ یہ تو پوری ایک اسٹریٹجک کرپشن کی طرح جیسے کوئی اسٹریٹجی ہو اس طرح سے کیا گیا. تو آئی تھنک ڈیموکریسی جو ہے اٹ ہیز ٹو پے اٹس ڈیویڈنڈس. اگر ڈیموکریسی پرفارمنس نہیں دے گی تو لوگ جو ہیں بدل ہو جائیں گے ڈیموکریسی سے بھی. سو آئی تھنک یہ نیکسٹ الیکشن جو ہے یہ کی ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. Can I break your heart by telling you a fact of life? جی جی ضرور. لوگ انتہائی بددل ہو چکے ہیں جمہوریت سے. ویل آئی تھنک دیٹ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ جمہوریت ایک ایسا سسٹم ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو اٹ کین ڈیلیور. اینڈ آئی تھنک کہ اب بوگس ووٹوں سے جو آئے سسٹم وہ جمہوریت نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب. معذرت کے چلیں ساتھ. جو بھی ہے ہمیں جو ایٹ لیسٹ آن پیپر وی ہیو ڈیموکریسی اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک ون آف دی فیچرز وڈ بی کہ یہ اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, ووٹرز لسٹ ٹھیک ہونی چاہیے, اور جو ڈفرینٹ پارٹیز ہیں ان کے منشور جو ہیں بالکل سامنے ہونے چاہیے, ان میں ڈبیٹس ہونی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں ڈبیٹس ہوتی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا اوباما نے کیا کہا, رومنی کیا کہہ رہا ہے. ڈیبیٹ کہاں پہ ہونی, نہیں ابھی تک پرنٹ نہیں ہو کے آیا. میں نے بالکل مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری جو ہیں پاکستان میں بھی ہونا اس کا ضروری ہے. اور پاکستان نے انشاءاللہ دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی آبادی ہے, اس کو ہم نے اگر صحیح ڈائریکشن میں دیں گے تو یہ 6ٹھی سب سے بڑی اکانومی بھی بن سکتی ہے. سو یہاں پہ خوشحالی بھی آ سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا ہوا ہے. لیڈرشپ کی کا فقدان ہے. لیڈرشپ از دا مین ایشو اوور ہیئر. جب میں ایک بریک سے آؤں گا تو میں نے ڈاکٹر سلمان شاہ اور جہانگیر خان ترین صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ سبسڈیز کا بڑا ذکر کرتی ہے, ایسی سبسڈیز جس کا سب سے زیادہ فائدہ ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جن کا, جیسے جہانگیر ترین صاحب بذات خود ہیں کہ مثلا کھاد پہ سبسڈی دے دی کہ جس کی 2 ایکڑ زمین ہے اس کو بھی وہ سبسڈی, جس کی 50,000 ایکڑ ہے اس کو بھی وہ سبسڈی. تو وہ پہلے سے ہی 50 ٹرک خرید کے وہ اس کھاد کے اوپر وہ 1 ارب پتی اور کروڑ پتی دوبارہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. بجلی پہ سبسڈی جیسے کہ 100 یونٹ سبسڈائز کرے, میرا گھر اگر 2 کنال پہ ہے تو مجھے بھی وہ سبسڈی مل رہی ہے, اور میرا کوک اگر وہ بھلوال کے اندر 2 مرلے کے کمرے میں رہتا ہے تو اس کو بھی وہی سبسڈی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ غریب اور امیر دونوں ایک ساتھ سبسڈیز اویل کر رہے ہیں. یہ کیسی سبسڈی ہے, اس کو تو لوٹ مار کہنا چاہیے. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ ڈاکٹر سلمان شاہ اور جہانگیر خان ترین کی گفتگو سن رہے تھے. جہانگیر صاحب آپ سے اور ڈاکٹر سلمان شاہ سے میں نے ایک ہی سوال پوچھا تھا سبسڈیز کے اوپر. پہلے آپ بتا دیں کہ یہ سبسڈیز ایٹ لارج جو ہیں یہ تو بے تکی بات نہیں ہے. جی آپ کی بات بالکل بجا ہے, یہ بالکل بے تکی بات ہے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو کھاد کا آپ نے بات کی, میں کھاد کا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اس وقت آپ نے تو ماشاءاللہ بڑا پیسہ بنایا اس پہ. پیسے میں نے نہیں بنایا, لیکن دوسری بات ہے میری جو زمین ہے میں وہ لیز پہ ہے, میری اپنی زمین نہیں ہے اتنی, اور میں لوگوں سے 30 سے 50,000 روپیہ لوگوں کو دیتا ہوں جو ان کو گھر بیٹھے ملتا ہے, اور اس زمین پہ محنت کر کے, اور 10,000 لوگوں کی امپلائمنٹ
میں جنریٹ ہوتی ہے جس میں جو فارمنگ کر رہا ہوں ایسے علاقے میں جہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے. اچھا میں آپ کو یاد کروں کہ 35 ارب روپے کی سبسڈی ہے گیس پہ جو کہ کھاد کی فیکٹری کو دی جاتی ہے. اس کے علاوہ 40 ارب روپے پچھلے سال خرچ ہوا ہے اس سال میں کھاد کی امپورٹ پہ جو اس کے اوپر جو سبسڈی دی گئی. تو آپ حیران ہوں گے 75 ارب روپے کی سبسڈی اس غریب ملک نے دی ہے یوریا کھاد کے اوپر صرف. اور اس میں سے بڑا سیدھا کام ہے, گیس کی سبسڈی فوراً ختم کر دینی چاہیے اور باہر سے جو یوریا امپورٹ کریں اس پہ بھی سبسڈی نہ دیں. ہم جیسے زمیندار کو فل قیمت ملنی چاہیے, جو باہر فارمر پے کرتے ہیں ہم بھی وہ پے کریں, مگر جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. اور میں آج عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ 75 ارب میں سے 25 ارب روپیہ ڈائریکٹ چھوٹے فارمر کو سبسڈی دے دیں یوریا کے اوپر تو آپ نے ان کو سبسڈی بھی دی اور 50 ارب روپیہ بچ بھی گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں کرنے والی ہیں مگر یہ دل جگرے کا کام ہے کیونکہ ہماری اسمبلی میں وہ لوگ آتے ہیں جو بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. اب میں اس چیز کو لے کے ڈاکٹر سلمان شاہ ڈاکٹر سلمان شاہ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ مجھے ہر شخص یہ بتاتا ہے کہ ہماری اکانومی کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے. میں کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن مجھے ایک چیز ضرور سمجھ آتی ہے کہ ڈالر کا ریٹ بہت انکریز ہو گیا اور ہمارا امپورٹ لیول جو ہے وہ ریشو وہ بہت زیادہ ہے ایکسپورٹ سے. تو ایکچولی اکانومی کا سائز ڈبل ضرور ہوا ہے لیکن یہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا جا رہا ہے بار بار. ایم آئی رائٹ اور رانگ ان دیٹ assumption؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ ہماری جو انرجی ہے یہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہو چکا ہے. اس وقت آپ کے جو آئل امپورٹس ہیں اس سال کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً امپورٹس ہوں گی $16 بلین کی. وین آئی واز دی فائنینس منسٹر اس وقت یہ $7 بلین کی تھیں اور وہ بھی بہت ہائی امپورٹ تھا پیٹرولیم پروڈکٹس کا. اس سے پہلے 3 سے 4 بلین کی امپورٹ ہوتی تھی تیل کی. اب دیکھیں آپ کے $16 بلین جب آپ کرتے ہیں تو یہ مین وجہ یہ ہے کہ آپ امپورٹڈ انرجی کے اوپر چلے ہوئے ہیں. جو بھی ڈومیسٹک انرجی کرنی تھی وہ نہیں کی گئی. جو ہم نے 2006 میں 5 بڑے ڈیموں کا کیبنٹ نے ڈیسیجن دیا تھا اس میں سے کوئی ڈیم بھی جو ہے آج نظر نہیں آ رہا. حالانکہ کالا باغ ڈیم 2007 میں اگر شروع ہو جاتا تو 2012 میں وہ کمپلیٹ ہو جاتا اور اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا تو آپ کی آئل امپورٹس جو ہیں جو اب آج 16 بلین ہیں وہ 10 بلین پہ آ جاتی ہیں اور یہ 6-7 بلین کا جو ایکسٹرا بوجھ ہے یہ آپ کی جیب پہ بھی نہ پڑتا, آپ کی بیلنس آف پیمنٹ پہ بھی نہ پڑتا. اگر مگر چونکہ چنانچہ والی باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, جنرل مشرف کو چاہیے تھا 2003 میں شروع کر دیتے کالا باغ ڈیم تو 2007 میں کمپلیٹ ہو جاتا. ہم نے 1970s میں ہی بنا دینا چاہیے تھے یہ سارے ڈیمز. اس کو ہم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی, اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں انرجی کرائسس ہے آج. اور حالانکہ پاکستان شوڈ ہیو بین دی موسٹ انرجی کمپیٹیٹیو کنٹری ان دا ورلڈ. ابھی بھی آپ کر لیں, آج بھی آپ ڈیسائیڈ کر لیں 4-5 سال میں آپ اس مشکل سے نکلنے شروع ہوں گے. نمبر 1 آپ نے انڈیجنائز انرجی کرنی ہے اور اس میں سے سب سے سستی ہائیڈل ہے. نمبر 2 پہ کول ہے اور یہ دو جو ہیں یہ آپ کے فیوچر ہیں. اور یہ جو سبسڈیز بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کے فگرز جو دیکھیں کول کے وہ اس کی ایکسٹریکشن جو ہے وہ تو بہت ایکسپینسو ہے. دیکھیں جو تھر کول ہے, تھر کول کی تقریباً بجلی بنے گی 10 روپے کی جو میں نے لیٹسٹ ان کے دیکھے ہیں اگر وہ آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. امپورٹ اگر آپ کول پہلے کر لیتے ہیں تو اس کی کوئی 7-8 روپے پر یونٹ بجلی بنے گی. ہائیڈل پاور جو ہے آج بھی کالا باغ ڈیم وہ تو 1.5 روپے کی ہے, 1.5 روپے کی ہوگی. نیلم جیلم جو ہے لاسٹ ایسٹیمیٹ جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اس وقت 1 روپے 75 پیسے پہ تھی. اب اس کی بھی جو کاسٹ ہے وہ اس طرح سے ایسکلیٹ ہو رہی ہے جس طرح سے پاکستان میں باقی چیزیں. جہانگیر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ویری کوئکلی؟ میں عرض کروں کہ یہ انرجی کی بات کر رہے ہیں, شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, انڈیجنس ریسورسز پہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے مگر ہائیڈل میں کم از کم 7 سے 8 سال لگیں گے ایک پروجیکٹ کرتے کرتے. مطلب اب آج شروع کریں تو کالا باغ 5 میں ہوتا ہے. کالا باغ is the only one which can be done in less than 5. شاہ جی کالا باغ آپ کو ضروری تو نہیں ہے کہ ہائیڈل میں آپ بڑے کریں. آپ جہانگیر صاحب ہائیڈل میں چھوٹے بھی تو شروع کر سکتے ہیں. مثلا آپ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سے جو آپ تقریباً 3000 میگا واٹ بجلی لے رہے ہیں ہائیڈل, کوئی ہائیڈل کا پروجیکٹ چھوٹا 50 میگا واٹ یا 100 میگا واٹ کا 6-7 سال سے پہلے بھی بن. 17,000 کی کیپیسٹی ہے. میری عرض سن لیں,
17 اس وقت کیپیسٹی اتنی ہے جتنی بجلی کی ڈیمانڈ ہے، اور اگر یہ لوگ مینجمنٹ صحیح کریں تو آج لوڈ شیڈنگ نہ ہو. اگر ہو بھی تھی تو گھنٹہ ڈیڑھ سے اوپر، تو یہ پہلا بنیادی پرابلم ایک اور ہو رہی ہے. پرابلم یہ ہے مہنگی مہنگی بجلی ہے، اور اس کا کام کرنے، اس کا طریقہ ہم نے پی ٹی آئی نے اپنی انرجی پالیسی دے دی ہے عوام کو. سیمینار بھی ہم نے کیا تھا، اس میں جو بھی تیل پہ پلانٹ چل رہے ہیں 4,500 میگا واٹ کے، وہ تمام کے تمام امپورٹڈ کول پہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ایک میری بات سن لیں نا، 350 ارب روپیہ ہر سال کی بچت ہو سکتی ہے، اور یہ 2 سے 4 سال میں ڈویبل ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اوکے ارشد شریف صاحب، تھینک یو. آپ بڑے صبر سے بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ. اصل میں آپ نے ڈاکٹر سلمان شاہ، جہانگیر خان ترین، ڈاکٹر فاروق ستار، ان سب کی گفتگو سنی. یہ تو ہیں بہت قابل لوگ تینوں کے تینوں، میں ان کی بڑی احترام کرتا ہوں. لیکن آپ بیورو چیف بھی ہیں دنیا ٹی وی کے، اور میں بالکل دو ٹوک بات کر رہا ہوں کہ دنیا ٹی وی کا جو پے اسکیل ہے وہ مختلف چینلز کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور یہ وقت پہ تنخواہیں مل جاتی ہیں. باٹم لائن کیا ہے؟ آپ پر ڈرائیور بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، کیمرہ مین بھی ہیں، رپورٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، فیلڈ میں بھی لوگ ہیں. جو تنخواہیں مل رہی ہیں، کیا ان سے ان کے گھر چل جاتے ہیں عزت کے ساتھ؟ خوشی لقمان صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان ساروں کا مجھے موقع دیا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں سنوں. اور کئی میں سن رہا ہوں جی ڈی پی، کوئی بڑے بڑے ٹرمینالوجی ہے، ڈیٹ سروسنگ، سبسڈیز کا بھی آپ نے ذکر کیا، کچھ ہائیڈل کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا. جو منیمم ویج فیڈرل گورنمنٹ نے ڈٹرمن کیا وہ 8,000 روپے. 8,000 روپے میں اسلام آباد میں آپ مجھے بتا دیں، ایک شخص اگر 5 بندوں کی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ کہاں پہ رہے گا؟ وہ کس طرح سے ٹریول کرے گا؟ کاسٹ آف ٹریولنگ اس کی کیا ہے؟ کھائے گا پیے گا وہ کیا؟ 8,000 روپے میں اتنے ایکسپرٹس آپ کے پاس، سلمان شاہ صاحب بیٹھے ہیں، خود بجٹ بناتے رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب اتنے اچھے بزنس مین ہیں جو اتنے اچھے اچھے گراف دکھا رہے تھے کہ 1990 سے لے کے 2011 تک یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. لیکن ان کے اپنے بزنسز تو پراسپر کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب خود تو جہاز اڑا رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اس عوام کے لیے فارمولے نہیں دے سکتے. سلمان شاہ صاحب آج بیٹھ کے تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. یہی والے گراف جب آپ دیکھ لیں، یہ اپورڈ گراف 1990 سے اوپر آ رہا ہے. سلمان شاہ صاحب نے اس قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ پیپل فرینڈلی بجٹ دیا ہے. ہمیشہ سے آپ کی انفلیشن بڑھتی آ رہی ہے. یہ والا گراف بھی آتا ہے جہانگیر ترین صاحب کا. یہ والا گراف بھی یہاں سے آپ 2001 سے بھی دیکھ لیں. اوپر نیچے آ رہا ہے. جواب آپ دے رہے تھے، میں بالکل نہیں بول رہا تھا. بولنے کی بات نہیں ہے. آئی تھنک آپ بالکل جو ہے وداؤٹ اینی فاؤنڈیشن اگر آپ بات کریں گے تو وہ بات نہیں ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب جی فرمائیں. سوری، ایک اپنا اوپینین آنے دیں، پھر آپ ضرور اس کا جواب دیں. ہاں بٹ تھوڑا سا ایسے تو نہیں ہے کہ جی کوئی نہیں. کیا کیا، اصل میں وجہ پتہ کیا ہے؟ سارے چارٹوں میں آپ دیکھ لیں کیا کیا ہے. ہاں نہیں ایگریڈ، بٹ ان کی بات سن لیں تو پھر آپ اس کا ضرور جواب دیں. آپ کا رائٹ ہے وہ جواب دیں. مطلب کوئی ریزننگ ساتھ دیں نا، کہ کون سی ریزننگ یہ کر رہے ہیں. بات سن لیتے ہیں پھر ہم جواب دیں. رائٹ، سن لیں جی. یہی انفلیشن آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، یہی پر کیپٹا ڈیٹ. یہ گراف آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے پڑا ہے، ناظرین نے بھی دیکھا ہے، 1990 سے اپورڈز ہے. یہی ہمارے معتبر لوگ ہیں. فاروق ستار صاحب نے بھی پیش کیا. جتنی آپ سے باتیں کی عام آدمی کا تو میں نہیں سنا، لیکن عام آدمی کے نام پہ جو جتنی ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں اس میں میں اور آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. میری اور آپ کی تنخواہ میں تو شاید گزارا ہو جائے ہمارا، لیکن جو کیمرے کے پیچھے یہ ہمارا دوست کھڑا ہے، ہمارا بھائی کھڑا ہے، اس کا گزارا ان تنخواہوں میں نہیں ہوگا. جی عام سڑک پہ بندہ کھڑا ہے اس کا گزارا نہیں ہوگا. پوائنٹ از میڈ. اب ان دونوں حضرات کو جواب دے لیں. میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں بالکل صحیح کہا انہوں نے. ایک بات صحیح کی انہوں نے، وہ یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کو ذاتی اگزامپل سے لیڈ کرنا ہے. لیڈرز کا کام ہوتا ہے لیڈ کرنا، اور جب تک اپنی ذات سے شروع نہیں کریں تو آپ آگے عوام کچھ نہیں کہہ سکتے. میں 2010 کے بجٹ سپیچ آپ میری نکال لیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں، میں نے کھڑے ہو کے کہا نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے عوام پہ ٹیکس لگانے کا. اس بجٹ میں جو ہم ٹیکس لگا رہے ہیں، جب تک ہم خود ٹیکس نہیں دیتے، اور ہم خود ٹیکس اگر دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے. تمام اسمبلی کو میں نے کہا آئیں ہم سب ڈکلیئر کریں، اور سب سے پہلے میں نے اسی شام کو ڈکلیئر کیا، ایک خط لکھا ٹو دی الیکشن کمیشن کہ میرا یہ ٹیکس میں نے پے کیا. مگر اب اس کے بعد عرض یہ ہے جی، میں ڈاکٹر صاحب کی 1 منٹ بات سن لوں. مبشر ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے گلاس اوور کریں گے کہ 1990 سے لے کے 2011 تک ساری پرفارمنس جو ہے ہر ایک کی ایک جیسی اور ساری خراب ہے، تو دیٹس آئی تھنک اے ویری رانگ انالیسس. آپ ایک چیز ہی دیکھ لیں کہ پچھلے 4 سال میں پاکستان کے قرضے ڈبل ہو گئے ہیں پچھلے 60 سال کے مقابلے میں. ہاؤ کین یو سے کہ یار یہ بالکل وہی چیز ہے؟ اب پچھلے 4 سال میں 6 ٹریلین
روپیز کے انہوں نے قرضے بڑھا دیے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہ ایک جگہ ملی ہے جہاں آپ نے انالیسس کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈبل کیا ہے 4 سال میں, یہ بھی اسی طرح ہے جو 60 سال میں قرضے بنے تھے اس کے مقابلے میں. یار آپ ایسے کریں نا, آپ یہ دیکھیں مطلب اس طرح سے آپ کریں گے. یہ لگوا دو یار, جی آپ پر کیپٹل ڈیٹ کی سلائڈ لگائیں, پر کیپٹل ڈیٹ کی سلائڈ لگائیں, سب سمجھا دیتے ہیں آپ. اور آپ کو چاہیے کہ میں آپ سمجھ گیا. ہر ایک کی پرفارمنس دیکھیں اور اس کے مطابق ججمنٹ دیں. اس طرح سے آپ بلینکٹ اپروچ کریں گے تو آپ جو مس پرفارم کر رہے ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں. ایکچولی یہی تو ساروں کا ڈاکٹر سلمان شاہ, کوشش تھینک یو ہے. ویری مچ. جہانگیر خان ترین صاحب شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر فاروق ستار اور ارشد شریف آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات بتاؤں کہ ٹو اے ڈگری میں ارشد شریف سے اس لیے اگری کرتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے اس کو فگرز اور چارٹس وغیرہ کی تڑپنی ہوتی ہے. اس کو اپنا بچہ بھوکا نظر آ رہا ہوتا ہے یا بلبلاتا ہے تو دوائی کے لیے, تو پھر اس کے لیے تمام جو لانگ ٹرم چیزیں ہیں وہ دے گو آؤٹ آف دا ونڈو. تو بجٹس میں ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے, گورنمنٹس کو ایڈریس کرنی چاہیے کہ جہاں لانگ ٹرم آبجیکٹیو بھی ہو لیکن امیجیٹ شارٹ ٹرم آبجیکٹیو بھی ہو. اور وہ صرف ہینڈ آؤٹس دینا نہیں ہوتا, وہ جیسے جہانگیر صاحب نے خود مانا کہ کنٹرولڈ سبسڈی جو ہوتی ہے کہ غریب آدمی کو سبسڈائز کیا جائے لیکن جو ایک متوسط طبقے سے ہے اس کو وہ سبسڈی نہ ہو. مثلا اگر یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اور 40% یوٹیلیٹی سٹور ملک کے ایسے علاقوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ 1 کنال سے بڑے گھر موجود ہیں, تو پھر ان یوٹیلیٹی سٹورز کا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ غلط یوٹیلیٹی وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے. دی امپورٹنٹ تھنگس, 2 امپورٹنٹ تھنگس فار دس فیڈرل بجٹ آر, جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بڑی فورسبلی میں نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی کہ جو NIC نمبر ہے, جو آپ کا ID کارڈ نمبر ہے, اس کو انکم ٹیکس نمبر میں کنورٹ کر دیا جائے تاکہ کسی بندے, چاہے وہ گاڑی خریدے, چاہے وہ کپڑا خریدے, چاہے کچھ بھی ہو, یا ٹکٹ خریدے, وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے. اور سب سے امپورٹنٹ سوال, جو ایک سوال کے اوپر آج میں پروگرام ختم کر رہا ہوں, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے کہ جو شخص اس ملک میں ٹیکس دیتا ہے اس کو کیا فائدہ ہے اور جو ٹیکس چوری کرتا ہے اس کے لیے کیا نقصان ہے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.